अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमी मिल्लतिहि अजमईन। मुकर्रम मोहतरम सामीन व नाज़रीन ग्रामी क़दर, माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में हमारा दुरूस का सिलसिला जारी है और आज की गुफ्तगू में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का ताल्लुक रिसालत के साथ है, नबूवत के साथ है। और उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी मोहतरम आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया है, रसूल बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है और इमामुर रसूल बनाया है। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि आम तौर पे हम ये बात देखते हैं जिससे लोगों को मुश्किल पेश आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इब्तिदाई और बेसिक मकाम समझने और उससे फैज़ हासिल करने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद और आम इंसानों का वजूद और जिस्म और बदन, इसमें बड़ा फ़र्क है। जब बुनियादी तौर पर पैदाइश के मराहिल में और पैदाइश के अंदर ही फ़र्क है, वजूद में आने में ही फ़र्क है, तो उससे अगली मनाजिल में तो बराबरी का सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि जी हाँ हम बराबरी का सोचेंगे, और वो सोचते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, बयान करते हैं, तो वो चंद बातें ऐसी करते हैं जिससे हमारे बहुत सारे भाइयों को, दोस्तों को मुश्किल पेश आती है। तो हम उस मुश्किल के हल की तरफ जाएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से पैदा किया है। अब जन्नत की मट्टी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो जन्नत की मट्टी साफ ज़ाहिर है मट्टी नहीं है, मगर जो भी मटेरियल है वो जन्नत और फिरदौस का मटेरियल है जिसे अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अब जब हमारी ये बात समझ में आ गई कि बेसिक और बुनियादी फ़र्क इंसान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का ये है कि आम इंसान को, आम बशर को मट्टी से बनाया है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल फिरदौस से बनाया है। तो इसमें सवाल करने वाले ये कहते हैं कि फिर अगर ये बात है तो फिर फ़र्क क्या हुआ अगर आपकी बात मान ली जाए। यानी हमें वो ये कहते हैं कि अगर बात हमारी वो मान लें तो वो ये कहते हैं कि फिर फ़र्क क्या है, वो भी तो हमारी तरह उनका ज़ाहिरी जिस्म पाक है, यानी ज़ाहिरी जिस्म तो उनका आँख है, नाक है, कान मुबारक हैं, चेहरा पाक है, सर अक़दस है, बाजू हैं, जिस्म का हिस्सा है, दीगर आज़ाए बदनियाँ हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? हम ये कहते हैं फ़र्क ये है कि जो जिस्म की कैफियत होती हैं उसमें फ़र्क है और वो बड़ी वाज़ेह हैं। वो ऐसी नहीं जो गैर महसूस हों, जिनको महसूस न किया जाता हो या जा सकता हो, या जिनको समझा ना जा सकता हो, वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो ऐसी हैं कि उन्हें समझा भी जा सकता है और उनका इदराक भी हो सकता है और बंदा बड़ी आसानी के साथ उस फ़र्क को महसूस कर लेता है जिसका ताल्लुक समझने के साथ है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मुबारका के साथ है। देखें, वो कहते हैं जी अगर फ़र्क हो तो हमें भी पसीना आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसीना आता है। तो अगर आप कहते हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस का जिस्म है तो फिर पसीना क्यों आता है? हम ये कहते हैं पसीना आने की जो बात है वो तो ये है कि अगर एक बंदा किसी ठंडी जगह पे रहता हो और वो ठंडी जगह से गर्म जगह पर जाएगा तो उसको पसीना तो आएगा। इसी तरीका से अगर गर्म जगह माहौल में रहने वाला बंदा ठंडे माहौल में आ जाएगा तो उसको पसीना नहीं आएगा। तो इससे पसीना आने में तो आप समझ सकते हैं और आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हमें जो पसीना आता है वो बदबूदार होता है और जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आता है वो खुशबूदार होता है।
کوئی کائنات میں انسان ایسا نہیں ہے، وہ کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، کہ اس کو پسینہ جو آتا ہو وہ خوشبودار ہوتا ہو۔ یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پاک ہے کہ جو پسینہ سرکار کو آیا وہ خوشبودار تھا، اور یہ حدیث پاک میں ان باتوں کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ یعنی یہ بالکل سنی سنائی باتیں یا جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر حدیث مبارکہ میں بڑے بڑے باب باندھے گئے ہیں پسینہ مبارک کے، یہاں تک کہ ہر ایک بندے کی زبان پر ہے، ہو مشک عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو پسینہ رش کے گلاب تیرا۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ پسینہ تو تھا، مگر چونکہ جسم وہ ہے جو جنت الفردوس سے بنا ہے، تو اس وجہ سے وہ پسینہ خوشبودار تھا، اس میں خوشبو تھی۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں سرکار تشریف فرما تھے، دوپہر کے وقت چمڑے کے چارپائی پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس پہ گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے پسینہ مبارک تھا، اور میں نے وہ پسینہ لے لیا اور اس پسینے کو ایک خاص خوشبو میں شامل کر دیا جو عام طور پہ میں استعمال کرتی تھی۔ تو فرماتے ہیں جب میں وہ خوشبو لگاتی تھی تو لوگ سارے مجھ سے پوچھتے تھے یہ کس ملک کی خوشبو ہے؟ عربوں کی ہاں خوشبو آج بھی بڑی مشہور ہے، اور یہ شروع سے ہی اہل عرب خوشبو کے بڑے دلدادہ بھی ہیں اور اس کے بڑے ذوق والے بھی ہیں۔ تو آپ فرماتی کہ لوگ مجھ سے پوچھتے یہ کس ملک سے خوشبو آئی ہے، تو میں ان کو کہتی یہ ملک سے نہیں آئی ہے، یہ مالک الملک کی بھیجی ہوئی خوشبو ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وجود اقدس کو جو پسینہ دیا ہے اور جو پسینہ آتا ہے، اس وجود مسعود کی برکت سے وہ پسینہ خوشبودار ہے۔ یعنی اس جسم پاک کے اندر پسینہ آئے بھی تو اس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا اور آپ اپنے کاشانہ اقدس و پاک پر موجود نہیں ہوتے، تو ہم چلتے تھے اور راستے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرف حضور گئے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشبو مبارک تھی جسم اقدس کی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ سرکار پاک ادھر جا رہے ہیں، اور وہ خوشبو لگائے بغیر تھی۔ حضور پاک کے جسم اقدس کی طبعی خوشبو ایسی تھی، اور وہی خوشبو جب پسینہ آتا تو اور زیادہ وہ خوشبو مبارک پھیل جاتی اور اس کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں ما شممت اطیب ما شممت اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک کے پسینہ مقدس سے بڑھ کر، اطیب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ حضور پاک کا عرق مبارک، پسینہ پاک اور پسینہ معمبر و معطر اتنا عطر والا اور اتنی خوشبو رکھنے والا تھا کہ میں نے اس جیسا خوشبو دنیا جہان میں کہیں نہیں دیکھی ہے، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلی سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ کا وجود مسعود کا خمیر، آپ کے وجود مسعود کا جوہر، اور آپ کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا سبت اصلی وہ اس زمین والا نہیں ہے، وہ جنت الفردوس کی زمین والا ہے۔ زمین والا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنا اس طرح بھی آسان ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں پانی جو ہوتا ہے وہ پانی زمین سے نکلتا ہے، اور پانی جب زمین سے نکلتا ہے تو ایسی جگہ جہاں گندگی زیادہ ہونی چاہیے وہاں جو پانی نکلے گا وہ آلودہ پانی ہوگا، جراثیم والا پانی ہوگا، اس کے اندر جراثیم زیادہ ہوں گے۔ جب تھوڑا اور نیچے سے پانی نکالیں گے تو وہ پانی ہوگا تو ٹھیک، جراثیم یعنی زیادہ آلودگی والا نہیں ہوگا، اس کو خوردبین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور آج کل تو سائنٹیفکلی یہ اسٹیبلش حقیقت ہو گئی ہے۔ تو اس پانی کے اندر بھی وہ پانی جراثیم زدہ تو نہیں ہوگا، مگر وہ کھاری پانی ہوگا، نمک والا نمکین پانی ہوگا۔ اس کو نمکین اس لیے نہیں کہتے کہ نمکین تو پھر بھی ٹیسٹ فل ہوتا ہے، اور نمکین کسی چیز کا ہونا وہ یعنی تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن کھارا پانی جو پانی کے ساتھ نمکین بولتے ہیں تو وہ ایسا پانی ہے جو دوسرے معنوں میں کڑوا پانی آپ کہتے ہیں۔
پھر جب نیچے 500 فٹ کے نیچے سے جو پانی نکلتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے. تو زمین ایک ہی ہے. جو اوپر والے ماحول سے پانی نکلا وہ جراثیم زدہ بھی تھا, وہ بیماریوں کی جگہ بھی تھا, لیکن جو پانی تھوڑا نیچے سے نکلا اس میں جراثیم اور گندگی تو ختم ہو گئی تھی, مگر اس میں کھارا پن موجود تھا. اور جو سب سے نچلی گہرائیوں سے پانی نکلا, پانی وہ بھی تھا مگر وہ پانی میٹھا تھا, وہ پانی قابل راحت تھا, اور اس پانی کے اندر وہ سلسلے موجود تھے کہ جس سے بندے کو ہر طرح کے پانی جو فائدہ دینا چاہیے وہ پانی نے فائدے دیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود وہ زمین کے کسی آپ کہو یعنی غلاظت والی زمین ہو, کسی خاص صنف والی زمین ہو, وہ تو تھی نہیں. وہ تو جنت الفردوس کی زمین ہے جس سے سرکار پاک کا وجود مسعود تیار ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات لوگوں کے سمجھنے میں, بشر اور انسان میں, ہم پہلے ان باتوں کو لے رہے ہیں جس سے بندے کے عام انسان کے جسم سے ہی ان چیزوں کا تعلق ہے, مگر ان میں منفی رجحانات ہیں اور منفی اثرات ہیں, اس کی بات ہم کر رہے ہیں. جو مثبت اثرات ہیں وہ تو مثبت, تو پھر وہاں تو نور لنا نور والی بات ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے وہ تو فوق الورا ہو گیا نا, وراء الورا ہو گیا. تو اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انسان عام بشر کو بھی تھوک ہوتا ہے زبان اور منہ میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھوک مبارک ہے. اسی وجہ سے عام انسان کے تھوک کو تھوک سلائیوا بولتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو تھوک مبارک یا لعاب دہن بولتے ہیں. تھوک جو ہوتا ہے اس میں جراثیم ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ تھوک سے بچنا چاہیے. اور یہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ تھوکنا نہیں ہے. ایشین کنٹریز میں تو مختلف مقامات پر, ایئرپورٹس پر اور خاص جگہوں پر جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا رش ہوتا ہے, یہ باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے کہ نو سپیٹنگ ہیئر, یہاں تھوکنا منع ہے. گاڑیوں میں اور بھی ایسے پبلک پلیسز پر لکھا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں, اور آج کل کی بیماری سے تو یہ بڑا واضح ہر شخص کو پتہ چل گیا, چونکہ بیماری سے واسطہ ہی پوری دنیا کا ایسا پڑا ہے کرونا وائرس کے ساتھ, کہ پتہ چل گیا کہ اس میں تو سارے جراثیم, ایون کہ خون لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, سارے ٹیسٹ تھوک پر ہی ہو رہے ہیں. تو تھوک بنیادی طور پر جراثیم ہوتے ہیں اس میں, اور جب وہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے اس جراثیم کی وجہ سے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک لعاب دہن کو بھی اللہ نے مبارک بنایا ہے, اس کے اندر بھی برکتیں رکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا فرق ہوا, حضور پاک کا بھی تو منہ مبارک ہے. منہ مبارک تو تم دیکھ رہے ہو, تم ظاہری طور پر جو ایک متجسد سلسلہ ہے اس کو تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس کے خواص کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے, اس کی کیفیات کیوں نہیں دیکھ رہے. اس کی طرف یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس کے خواص کیا ہیں اور اس کی کیفیات کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, اس کی حیات کیا ہیں, اور اس کے اپنے اندر اثرات کا, برکات کا اور ثمرات کا کتنا بڑا سلسلہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک میں بھی شفا ہے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے راستے میں غار میں گئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں گئے. آپ پہلے تشریف لے کے گئے کیونکہ غار میں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ موذی جانور ہو سکتے ہیں, سانپ بچھو ہو سکتے ہیں, تو آپ نے پہلے سے جا کر سرکار کے لیے ماحول کو تیار کیا, سوراخوں کو بند کیا, جو سوراخ بچ گیا اس پر اپنے کپڑے اور دستار مبارک سے اس کو فل اپ کیا, اور جو رہ گیا اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ میرے محبوب پاک کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی موذی جانور ہے تو وہ اذیت نہ دے سکے. لیکن اس موقع پر بھی میرے محترم سامعین جانتے ہیں کہ وہ سانپ آیا, اس نے ڈس دیا. جب ڈس دیا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وجہ سے جو ڈسا تو زہر آلود تھا, صاف ظاہر پاؤں کی ایڑی زہر آلود تھی, درد ہو رہا تھا, زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا. جناب صدیق اکبر کی پریشانی تھی, اس پریشانی اور کلفت کے عالم میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پر اپنا تھوک مبارک لعاب دہن لگایا تو وہ شفا یاب ہو گئے, اثر ختم ہو گیا, درد ختم ہو گئی, کیفیات جو ہیجانی تھی وہ بدل گئی, اور طبیعت کی تنگی اور تکلیف دور ہو گئی. اور یہی تھوک مبارک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر لگایا تھا، جب آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ چونکہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ خیبر، وہ اندر دشمن اندر بند ہو گیا تھا، قلعے کے اندر، قلعہ تھا نا خیبر کا، کیسل تھا، تو اندر دشمن بند ہو گیا تھا، باہر سے حصار جتنا بھی تھا، اتنا بڑا قلعہ تھا اور اتنا بڑا اس کا دروازہ تھا، اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں کے بعد جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں خوشخبری سنا دی، کل میں جھنڈا اس شخص کو ہاتھ پر دوں گا جس شخص کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ تو سارے لوگ آ گئے، لیکن جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا آشوب چشم کا شکار تھے، آپ کی آنکھ مبارک میں پریشانی کا تھا، بیماری کی کیفیت تھی، ان کو بلایا اور بلا کر کہا آپ نہیں آئے، فرما حضور میرے آنکھ مبارک میں تکلیف ہے، میرے آقا پاک نے وہی لعاب دان تھوک مبارک آنکھ پر لگایا، تو آنکھ جو آشوب چشم کا شکار تھی وہ سرخی بھی کافور ہو گئی، اور ہر طرح کا مرض اور تکلیف اور درد بھی جاتا رہا، اور اللہ پاک نے فتح بھی عطا فرما دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک اور لعاب پاک نے جناب حضرت علی کے آنکھ کی تکلیف کو بھی دور کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تکلیف اور درد کو بھی ختم فرما دیا۔ تو لعاب دہن کے اندر یعنی انسان کے جسم کے حصے میں اور جسم کے لاحقہ میں تھوک میں بیماری ہوتی ہے، اسی تھوک کے اندر سرکار کا جب تھوک مبارک ہوگا تو وہ بیماری نہیں، وہ بیماری کو دور کرے گا۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اس سے بڑا فرق اور کیا ہوگا کہ انسان کی اگر دکھنے میں اگر ایک ہے تو پھر اس کے ریزلٹس میں، نتائج میں، اس کے چیزوں سے نکلنے والے اثرات میں، برکات میں فرق کیوں ہے؟ اور وہ فرق اتنا واضح ہے اور مبرہن ہے کہ وہ براہین کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب یہاں پر جو ایک بات کی جاتی ہے اور لوگ اس بات کو کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت جناب صدیق اکبر کے پاؤں مبارک پر سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، تو آپ سرکار کے منہ مبارک سے نکلا ہوا مبارک تھوک وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آنکھوں پہ لگا۔ تو آنکھیں تو صاف ظاہر ہے عزت و شرف والا مقام ہے انسان کے جسم کے اندر، ویسے بھی میری آنکھوں کا سرما ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، استعارہ بھی ہے، آنکھ نازک ترین حصہ ہے، اور جو آنکھوں میں بستا ہو، جو آنکھوں میں رہتا ہو، جس کے اندر آنکھوں کا اظہار اور جس کا مظہر آنکھیں ہوں، وہ تو استعارتاً بھی اور حقیقتاً بھی محبت کی دلیل ہے، ادب کی دلیل ہے، پیار کی دلیل ہے، تمسک کی دلیل ہے، تعلق کی دلیل ہے۔ لیکن پاؤں کے نیچے تو یہ تو محاورتاً بھی پاؤں تلے رون دیا، پاؤں کے نیچے کی چیز سمجھا، پاؤں کے برابر بھی نہیں سمجھا، یعنی یہ محاورتاً بھی پاؤں کا استعمال، اور جسم میں ویسے بھی اس کا مقام بھی پاؤں کا صاف ظاہر سب سے نیچے ہے۔ تو معترضین، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تھوک مبارک کی اتنی عظمت بیان کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگانا کہہ رہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دکھنے کے زاویے میں فرق ہے اور سوچنے کے انداز میں فرق ہے، بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم فضیلت کے طور پہ دیکھتے ہیں، برکت کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو سرکار برکت والے ہیں، سرکار فضیلت والے ہیں، سرکار عظمت والے ہیں، مگر جب رشتے کے طور پر دیکھتے ہیں، رشتے میں جناب صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور سسر کا درجہ والد کے برابر ہوتا ہے۔ اس پہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور گواہ ہے۔ تو وہ باپ کے درجے کے طور پر اور باپ کے درجہ میں ہونے کی وجہ سے جس بات کی طرف آپ کا شائبہ جا رہا ہے وہ شائبہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، شیخ ہے، پیر ہے، فاضل ہے، بہت بڑا علامہ ہے، جب نماز پڑھانے کی باری آئے گی تو اس وقت وہ امام بنے گا۔ بیٹا ہے، باپ بے شک باپ ہے، اور چونکہ علم میں بیٹا بڑا ہے اور علم میں فضیلت اس کی ہے تو وہ امام وہ ہوگا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو وہی امام بیٹا اگر جوتے اٹھا کر سامنے رکھ دے، عزت و اکرام سے پیش آئے، تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی وہ امام ہے ہمارا اور ہمارے امام کو
اور ہمارے مقتدا کو، ہمارے محتدا کو وہ کیسے کیوں ادب اور عزت کا اظہار کر رہا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا بھی امام آپ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ امام ہونے کے ساتھ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے یہ بات گستاخانہ اس لیے نہیں ہے کہ جو رشتہ ایک تعلق ہے اس تعلق میں فرق ہے۔ وہ تعلق داری میں جناب سیدنا صدیق اکبر باپ کے درجہ میں ہیں کیونکہ وہ سسر ہیں اور سرکار ان کے داماد ہیں۔ اسی طریقہ سے ایک اور بات کی جاتی ہے اور اس پر بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے قلب انور کو نکالا گیا۔ اب یہ جو نکالا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام نے کچھ چھریوں سے، کانٹوں سے آپریشن کیا، معاذ اللہ جسم پاک کو کاٹا اور اس سے خون بہا، تکلیفیں ہوئیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے اپنے نور کی انگلی سے ایسے کیا اور وہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس میں یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے وہ خدمت کے فرائض تھے جبرائیل علیہ السلام جو پورے کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو ہر بات کا سوال جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے، سرکار پوچھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ہر بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ جس انداز میں کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی اس کی ہر بات کا جواب دے اور اس کے لیے خدمت کو بجا لائے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو نکالا گیا جسم اقدس سے۔ اب یہ بھی بات لوگ اس کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، مگر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وہ قلب اطہر کیسا قلب اطہر ہے؟ جسم سے الگ بھی ہے، نہ جسم کا رشتہ تو ٹوٹا ہے، نہ دل کا رشتہ ٹوٹا ہے، نہ تعلق میں فرق آیا ہے، نہ ظاہری جسمانی زندگی میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس میں تعطل واقع ہوا ہے، نہ کوئی لائیو سپورٹس مشین کا سہارا لینا پڑا ہے اور نہ لیا گیا ہے۔ جسم اقدس الگ، قلب انور الگ، قلب اطہر ایک جگہ پہ پڑا ہے اور اس کو نور کے تشت میں رکھ کے آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار پاک مسکرا رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، باتوں کا سلسلہ جاری ہے، حیات طیبہ کے ظاہری باطنی جملہ جو احکام ہیں اور جو عوامل ہیں وہ انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ معجزات شان نہیں ہے؟ ایسا کون سا آپریشن ہے کہ جس میں مریض کے دل کا آپریشن ہو، اور ایسا آپریشن کہ وہ عام سمجھنے کے لیے بائی پاس سے بھی بڑی بات ہے۔ جسم اقدس الگ، اور اس میں تو پہلے جسم کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ آپشن پہ جائے، سپورٹس پر جائے، پھر اس قابل ہو۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے، میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی ہے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس الگ، قلب اطہر الگ، مگر الگ ہونا ہے، مگر الگ ہو کر بھی الگ نہیں ہے۔ یہ ہے شان معجزات، یہ ہے معجز نمائی میرے آقا پاک کی، قلب پاک کی اور حضور پاک کے جسم اقدس کی۔ تو اب زمزم سے قلب پاک کو دھویا گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دھونا، معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے ہر دھونا صفائی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو نور کا تشت تھا، آب زمزم تھا، صفائی کے لیے نہیں دھویا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اہتمامات فرمائے ہیں، اپنی شان کے مطابق قدر افزائی فرمائی ہے۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آب زمزم ہے کیا؟ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے، وہ بات ہو رہی تھی نا جناب صدیق اکبر کی ایڑی پاک کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو مفضول ہیں، ہمارے آقا افضل ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہیں، اسماعیل علیہ السلام مقتدی ہیں۔ تو مقتدی کے ایڑی سے لگے ہوئے پانی سے سرکار کے دل کو دھویا جا رہا ہے، یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر بھی ہم وہی جواب دیں گے کہ ایک ہے فضیلت کا مقام، امام تو سرکار ہیں، افضل تو سرکار ہیں، امام الانبیاء تو سرکار ہیں، امام الرسل تو سرکار ہیں، خاتم النبیین سرکار ہیں، اور اولین و آخرین کے لیے سید و سردار حضور محمد مصطفیٰ ہیں، حامل لواء الحمد حضور محمد مصطفیٰ ہیں، پوری کائنات کے شفیع اعظم حضور محمد مصطفیٰ ہیں، پوری کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد عظیم ترین، مقدس ترین، اعلیٰ ترین ہستی حضور محمد مصطفیٰ ہیں۔ مگر یہ جو یہاں پر ہے، اگر اس مقام پر آؤ گے تو رشتہ میں اسماعیل علیہ السلام باپ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں۔ تو یہ بات مت بھولیے، وہاں پر گستاخی تب ہے جب اور کوئی ناتا نہ ہو، کوئی اور رشتہ نہ ہو، کوئی اور نسبت نہ ہو، کوئی اور تعلق نہ ہو، پھر وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مگر آپ کی بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ باپ
کی ایڑی سے نکلا ہوا اگر پانی ہے تو وہ پانی بھی ایسا تو نہیں ہے، معجزانہ شان کے ساتھ نکلا ہے، اور پھر جن کی ایڑی سے پانی نکلا ہے ان کی ایڑی وہ نبی بھی زمین سے، عام انبیاء گرامی قدر جنت سے بنے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جنت الفردوس سے بنا۔ آخری بات یہ کہنی ہے کہ چونکہ جنت کے اندر سرکار پاک کا وجود جنتی ہے، جس میں پاک کی پیدائش اور میٹیریل جنتی ہے، تو اس وجہ سے آخری بات یہ ہے، بندہ جب سوتا ہے تو سونے کو چھوٹی موت کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے جو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ شکر ہے اس اللہ پاک کا جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے، یعنی نیند کے بعد سو کر اٹھنے کو، اس نیند کو بھی چھوٹی موت کہا گیا۔ تو چھوٹی موت کیا ہوتی ہے بندے کو؟ بندہ جسم بھی سو جاتا ہے، بندے کا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور پاک رات کو سوئے ایسے کہ آپ کے جسم اقدس کی آواز سے اور سانس کی آواز سے وہ مکمل طور پہ 100% سونے کا اطلاق جیسے ہوتا ہے وہ سونے کا اطلاق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنورنگ فرماتے تھے وہ بڑی لطیف قسم کی سنورنگ تھی، کیونکہ حضور پاک کے جسم اقدس کا ہر پہلو ہی لطیف ترین تھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ سنورنگ جو میں نے سنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقین ہو گیا کہ سرکار نیند کی حالت میں اٹھے ہیں، سرکار نے وضو نہیں فرمایا، وطر کی نماز عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا میرے آقا حکم بدل گیا ہے یا وضو کے تقاضے بدل گئے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آقا پاک آپ سوئے تھے اور آپ تو مکمل سو گئے تھے، اور سونے کے بعد جب آپ اٹھے ہیں تو آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نیا تنامان، میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، عائشہ میرا دل نہیں سوتا۔ اور وضو تب ٹوٹتا ہے، بندہ حادث تب ہوتا ہے جب بندے کا وضو ٹوٹتا ہے، اور چونکہ میرا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، میں حادث ہوتا ہی نہیں ہوں، تو جب حدوث ہی نہیں ہوا تو طہارت کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ تو اس لیے مجھ پر حدوث طاری نہیں ہوتا۔ آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جس ہستی کی تھوک میں مبارک اور برکت ہے، جس ہستی پاک کے پسینہ پاک میں خوشبو ہے، جس ہستی پاک کا سونا پوری انسانیت سے الگ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، بے بدل بنایا ہے، منفرد، ممتاز، یکتا، اور ہر کیفیات میں اعلیٰ و عرفہ، افضل و برتر فرمایا ہے۔ اور مختصر بات تو یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور پاک کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، میری طرف سے اللہ حافظ، وما علیہ الا البلاغ۔